अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। मुरक्कबात में आज हम मुरक्कबे मुफीद के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है। मुरक्कबात का आगाज़ करने से पहले हम लेसन नंबर 14 जिसका नाम है इसम की चंद मज़ीद अक़साम, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। लेसन नंबर 14 में हमने पढ़ा था हमारे मुंह से निकलने वाली हर बात लफ्ज़ कहलाती है। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, यानी जो भी बात हमारे मुंह से निकलती है या तो वो कलीमा होती है और या मुहमल। लफ्ज़ की पहली किस्म है कलीमा, जो कि बामानी बात को कहते हैं, मसलन पानी। और लफ्ज़ की दूसरी किस्म है मुहमल, जो कि बेमानी बात को कहते हैं, जिसके कोई मानी नहीं होते, मसलन पानी वानी में वानी मुहमल है। अब कलीमा की यानी बामानी बात की भी दो अक़साम होती हैं। नंबर 1 मुफ़रद कलीमा और नंबर 2 मुरक्कब कलीमा। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मुफ़रद कलीमा एक कलीमा यानी एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, मसलन अल्लाह, जबकि मुरक्कब कलीमा दो या दो से ज़्यादा कलीमात से मिलकर बनता है, मसलन यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। मुफ़रद कलीमा की भी 3 अक़साम इसम, फ़ेल और हर्फ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसम और हर्फ को हमने तफ़सीलन पढ़ लिया है। अब आपको इसम और हर्फ की अच्छी तरह पहचान हो गई है, लिहाजा आज हम पढ़ेंगे जब एक इसम किसी हर्फ के साथ मिलकर आता है या जब एक इसम किसी दूसरे इसम के साथ मिलकर आता है तो क्या कहलाता है और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ और रब्त बन जाता है। जी, इसम जब किसी दूसरे इसम या हर्फ से मिलकर बने तो ये उसकी मुरक्कब सूरत होती है। मुरक्कब के लुग़वी मानी हैं जिसको जोड़ा गया हो, यानी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक़ से जो मजमुआ बनता है वो मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब वो बात होती है जो दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनती है, मसलन रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। मुरक्कब की भी दो अक़साम होती हैं। नंबर 1 मुरक्कबे मुफीद या मुरक्कबे ताम और नंबर 2 मुरक्कबे गैर मुफीद या मुरक्कबे नाकिस। आइए अब इन दोनों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। मुरक्कब की पहली किस्म है मुरक्कबे मुफीद या मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे मुफीद वो बात है जिसको सुनने से या तो कोई ख़बर मालूम होती है या कोई हुक्म दिया जाता है या किसी ख्वाहिश का इजहार होता है। अब हम मुरक्कबे मुफीद को मिसालों की मदद से समझेंगे। मसलन अर्रजुलु हसनुन, शख्स अच्छा है। इस मुरक्कबे मुफीद से एक ख़बर का पता चलता है कि फ़लाँ शख्स अच्छा है। दूसरी मिसाल है खुदिल किताबा, किताब ले लो। यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि किताब ले लो। तीसरी मिसाल है रब्बिरज़ुक़नी, ए मेरे रब मुझे रिज़्क़ दे। इस मुरक्कबे मुफीद से एक ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। मुरक्कब की दूसरी किस्म है मुरक्कबे गैर मुफीद या मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कबे गैर मुफीद वो बात है जिसको सुनने से कोई ख़बर मालूम ना हो, कोई हुक्म ना दिया जा रहा हो और ना ही किसी ख्वाहिश का इजहार होता हो। मुरक्कबे गैर मुफीद एक अधूरी बात होती है, मसलन क़लमु सईदिन, सईद का पेन। आइए मुरक्कबे मुफीद और मुरक्कबे गैर मुफीद की अक़साम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुरक्कबे मुफीद की अक़साम। मुरक्कबे मुफीद को
کلام اور جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب مفید کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جملہ خبریہ اور نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ آئیے پہلے جملہ خبریہ کو دیکھتے ہیں۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی بھی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل۔ مثلا زید عالم، زید عالم ہے۔ زید عالمہ، زید نے جانا۔ یہ دونوں جملے جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتے ہیں۔ یہاں زید جملے کا پہلا حصہ ہے اور مسند الیہ کہلاتا ہے۔ اسے مبتدا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان دونوں جملوں کا دوسرا حصہ یعنی عالم اور عالمہ مسند ہے جسے خبر کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہوتا ہے۔ مثلا علم زید، زید نے جانا۔ سمع بکر، بکر نے سنا۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ ان دونوں جملوں کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ مرکب مفید کی 2 اقسام میں سے پہلی قسم جملہ خبریہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم مرکب مفید کی دوسری قسم جملہ انشائیہ پر بات کریں گے۔ جملہ انشائیہ جو ہے اس میں انشائیہ کے لغوی معنی ہے ایک کام کو پیدا کرنا۔ جملہ انشائیہ اصطلاح میں اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ کام کو اسی وقت پیدا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بات پہ سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں رہتا۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا اضرب معنی ہے تم مارو۔ یہاں مارنے کے کام کو اسی وقت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حکم ہے خبر نہیں، لہٰذا اس کے جھوٹے یا سچے ہونے کی گنجائش نہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں۔ امر، نہیں، استفہام، تمنا، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ اب ہم جملہ انشائیہ کی ان 10 اقسام کو مثالوں سے سمجھیں گے۔ نمبر 1 امر۔ امر کے لغوی معنی ہیں کام کا حکم دینا۔ اس میں کسی قسم کے سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ مثلا اضرب تم مارو۔ نمبر 2 نہیں۔ نہیں کے لغوی معنی ہیں روکنا، یعنی کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ مثلا لا تضرب تم مت مارو، منع کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ نمبر 3 استفہام۔ استفہام کے معنی ہے پوچھنا، سوال کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی انشائیہ ہی کی ایک قسم ہے۔ مثلا حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ نمبر 4 تمنا۔ تمنا کے معنی ہے آرزو کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا۔ اس میں بھی کسی قسم کے سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ یہ خواہشات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ممکنات جن کا ہونا ممکن ہے، اور نمبر 2 غیر ممکنات جن کا ہونا ناممکن ہے۔ تمنا کے لیے لیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ممکنات کی مثال ہے لیتا زیدن حاضرن۔ لیتا زیدن حاضرن یعنی کاش زید حاضر ہوتا، ایسا ہونا ممکن تھا۔
غیر ممکنات کی مثال ہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ نمبر 5 ترجی۔ ترجی کے لغوی معنی ہے امید کرنا۔ اس امید کو ظاہر کرنے کے لیے لعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً لعل عمر غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا۔ نمبر 6 عقود۔ عقود عقد کی جمع ہے، معنی ہے گرا لگانا۔ اس سے مراد معاملات طے کرنے کے ہیں۔ جس وقت معاملہ طے ہوگا اس وقت یہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ جب معاملہ ہو چکا ہوگا تو یہ جملہ خبریہ کہلائے گا، کیونکہ پھر اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوگا۔ اس کو انشائیہ بصورت خبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال ہے بیعتو واشتریتو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ دوسری مثال ہے نکحتو قبلتو، نکحتو معنی ہے میں نے نکاح کیا، قبلتو میں نے قبول کیا، میں نے نکاح کیا، میں نے قبول کیا۔ نمبر 7 ندا، اس کے معنی ہے پکارنا۔ اس پہ سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ مثلاً یا اللہ، اے اللہ۔ ایک اور مثال ہے یا محمد جاء ابوک، اس مثال میں یا محمد انشائیہ ہے، جبکہ جاء ابوک خبریہ ہے، کیونکہ اس پہ خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارا باپ آیا۔ نمبر 8 عرض۔ عرض کے معنی ہے درخواست کرنا۔ درخواست کرتے وقت جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ مثلاً الا تأتینی فأعطیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں۔ نمبر 9 قسم۔ قسم کے لغوی معنی ہے پکا ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ یہ بھی جملہ انشائیہ ہی کی قسم ہے۔ لفظ واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً واللہ لأضربن زیداً، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ حرف قسم واو کے ذریعے کسی کام کا پختہ ارادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 10 تعجب۔ تعجب کے معنی ہے حیران ہونا۔ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ مثلاً ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے۔ احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے پڑھا 2 یا 2 سے زیادہ کلمات مل کر مرکب بناتے ہیں۔ مرکب کی 2 اقسام مرکب مفید اور مرکب غیر مفید ہوتی ہیں۔ مرکب مفید ایک مکمل بات ہوتی ہے، جبکہ مرکب غیر مفید ایک ادھوری بات ہوتی ہے۔ پھر ہم نے مرکب مفید کی اقسام جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھا کہ جملہ خبریہ کی صرف 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جبکہ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام امر، نہیں، استفہام، تمنا، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب ہیں۔ اس طرح مرکب مفید آج مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مرکب غیر مفید، جسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔